मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारियों को समझिए। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक बीमारी जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में कॉमन है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो दुनिया भर में है, लेकिन आम तौर पे जो गरीब ममालिक हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, क्राउडिंग ज़्यादा है, हाइजीन की स्टेटस है वो पुअर है, और लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क है, तो अभी तक इसमें ये टीबी काफ़ी कॉमन है। एक तरफ से तो ये काफ़ी कॉमन है और एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। कई दफ़ा एक घर के कई अफराद इसमें मुब्तला हो जाते हैं, और दूसरी तरफ से ये इसकी तशख़ीस भी आसानी से हो जाती है और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद बहुत सारे लोग इलाज से महरूम हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बहुत सारे अदारे इसमें बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्यूबरकुलोसिस पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुई और अभी अनकरीब ख़त्म होने के कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उसके बावजूद दूसरी उलझन ये हो गई है कि टीबी के जो जरासीम है वो थोड़े से रेजिस्टेंट हो गए हैं, और वो जिस तरीके से पहले ज़माने में किसी को टीबी तशख़ीस होती थी, मतलब जब बीमारी किसी को लंबे बुखार के साथ वेट लॉस के साथ मरीज़ आता था, तो उसमें हम कई पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं, उसमें एक टीबी भी थी। तो जब टीबी तशख़ीस होती थी तो एक डेफिनेटली कम अज़ कम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक इस तरह की फ़ीलिंग आती थी कि एक रिलीफ़ की फ़ीलिंग कि हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसका मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन है। लेकिन अब चूँकि जरासीम रेजिस्टेंट हो गए हैं, अब तशख़ीस करने के बाद हमें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि ये क्या जरासीम जो हमारी अद्वियात हैं उनको रिस्पॉन्ड करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो अगर आपको लंबा बुखार है, या अगर आपको लंबी खांसी है, या अभी आपको कभी खून आया बलगम में, या आपके जिस्म में कहीं गिल्टियाँ बनी हैं, या आपका वज़न कम हो रहा है और आपके ख़ानदान में या किसी आपके घर में किसी को या किसी बंदे को जिसके पास रहते हैं आप, उसको ट्यूबरकुलोसिस हुई है, तो आप यकीनन चाहिए आपको कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और बेशक ख़ुद इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर कर दें कि शायद मुझे ट्यूबरकुलोसिस ना हो, तो मैं इसका चेकअप कराना चाहता हूँ। तो ट्यूबरकुलोसिस बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। आम तौर पे जो टीबी का कॉन्सेप्ट है लोगों में वो फेफड़ों की टीबी का है, चूँकि उसकी ये सिम्टम मैंने बताई है, लेकिन एक्चुअली बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें टीबी ना होती हो। दिमाग की भी टीबी होती है, दिल की भी टीबी होती है, फेफड़ों की तो होती है, फेफड़ों की जो बाहर लेयर है उसकी भी होती है, इंटेस्टाइन की भी होती है, जिगर की भी होती है, हड्डियों की भी होती है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो उसकी भी होती है, स्किन की भी होती है, हर चीज़ की टीबी है। तो इसलिए ये आम तौर पे कई दफ़ा लोगों को नहीं आइडिया होता कि टीबी है, लेकिन आपका जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो बता सकेगा ये टीबी है कि नहीं है। जो हम बात करते हैं ज़्यादा फेफड़ों की टीबी की, जो कि वो सबसे कॉमन है। तो अगर आपको खांसी या बलगम है तो इसमें तीन टेस्ट जो बहुत ज़रूरी हैं, वो एक तो छाती का एक्सरे। छाती के एक्सरे पे मोस्टली जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी हद तक उनको यकीन हो जाता है टीबी है कि नहीं है, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता छाती के एक्सरे से कि ये टीबी में जरासीम कौन सा है, टीबी का कौन सा आगे जिस्म उसकी किस्में हैं, और वो किस एंटीबायोटिक को, किस टीबी की दवाई को रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए बलगम का टेस्ट भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर सही आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको टीबी है और टीबी का फ़लाँ जरासीम है, और वो जो जरासीम ख़ास फ़लाँ एंटीबायोटिक को ऑलरेडी रेजिस्टेंस एक्वायर कर चुका है, तो फिर डॉक्टर को हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी दवाई से आपको फ़ायदा होगा। और ये बलगम का जो टेस्ट होता है ये हम टिपिकली 2 या 3 दफ़ा कराते हैं,
کیونکہ جیسے کسی چور کو پکڑنا ہو تو ضروری نہیں کہ پولیس ایک ریڈ کرے اور چور کو پکڑ کے لے آئے، کئی دفعہ ملٹیپل اٹیمپٹس کرنی پڑتی ہیں. اس طریقے سے بلغم میں بھی ضروری نہیں کہ پہلے ایگزامینیشن میں پہلے ٹیسٹ میں ہی آ جائے. تو عام طور پہ ہم مریض کو کہتے ہیں 2 یا 3 دفعہ بلغم کا ٹیسٹ کرائے اور اچھی طرح کھانسی کر کے نیچے سے بلغم نکال کے وہ بوٹل میں جو پہلے سے آپ نے لیبارٹری سے لی ہے وہاں سے ایک سپوٹم کلیکٹ کر کے لیبارٹری دینا ہے، اگلے دن پھر دینا ہے، اگلے دن پھر دینا ہے. کئی دفعہ خشک کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، بلغم نہیں نکل رہی، تو ہم مریض کو دیتے ہیں ایسا کف سرپ تاکہ وہ بلغم نکلے اور اس کا پھر ٹیسٹ ہو سکے. تو یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اس کے اندر ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ٹی بی کا جراثیم ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آج کل کچھ نئے ٹیسٹ آ گئے ہیں. اس کو بولتے ہیں جین ایکسپرٹ. جین ایکسپرٹ سے نہ صرف پتہ چل جائے گا کہ ٹی بی کا جراثیم ہے، اگر آپ کو تھوڑی بہت دوائی مل بھی چکی تب بھی وہ جراثیم پہچانا جائے گا، بلکہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ٹی بی کی جو فرسٹ لائن ادویات ہیں اس میں کہیں ریزسٹنس تو نہیں ڈیولپ ہوگی. تو اس میں ڈاکٹر پہلے سے پریپیئرڈ ہوگا کہ آپ کو وہ سیکنڈ لائن کی دوائی دی جائے یا فرسٹ لائن کے ساتھ بھی سیکنڈ لائن کی ایڈ کی جائے تاکہ آپ کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہتر ہو جائیں. تیسرا اس کا ٹیسٹ جو ہے کہ وہ جنرل وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سی بی سی کیا جاتا ہے، اس میں ای ایس آر کی جاتی ہے یا سی آر پی کی جاتی ہے تاکہ اس کو پھر ہم مانیٹر کر سکیں. تو یہ تو اس کے ٹیسٹ ہیں، اور بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جسم کے کس حصے کی ٹی بی ہے. ابھی جو میں نے ٹیسٹ بتایا ہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈاکٹر دوائی تجویز کریں گے. عام طور پہ اس کی دوائی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ دن میں لی جاتی صبح کے وقت. کئی دفعہ ہمیں وہ ڈیوائڈ کرنی پڑتی ہے، وہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن موسٹلی ہم مریض کے ویٹ کے مطابق اس کی ڈوز کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو کہ 4 یا 5 گولیاں بنتی ہیں. اور اگرچہ وہ 5 گولیاں ہیں اور ہر گولی کے اندر آگے 3 یا 4 قسم کی ادویات ہیں، وہ جو آپ کو بتائی جائے گی، جو ڈوز آپ کے ویٹ کے مطابق آپ کی ایج کے مطابق آپ کے ڈاکٹر کیلکولیٹ کریں گے، 4 ساڑھے 4 5 گولیاں وہ آپ نے ڈیلی کٹھی کھانی. کٹھی صبح سے مراد بیسٹ تو یہ ہے کہ صبح اٹھ کے آپ ایک گلاس پانی یا ایک گلاس دودھ یا جوس یا لسی یا کوئی ڈرنک کبھی بدل کے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ 4-5 گولی آپ پھانکیں اور اوپر سے پانی گٹ گٹ پی لیں، اور اس کے گھنٹے بعد باقی چیزیں جو بھی ناشتہ کرنا ہے کر لیں. تو یہ بیسٹ ہے طریقہ. ان ادویات کے ساتھ کچھ الجھنیں ہیں. الجھنیں یہ ہے کہ تو 4-5 موٹی موٹی گولیاں کھانا بندہ دیکھ کے تھوڑا سا پٹ آف ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اپسیٹ ہو جاتا ہے. پلیز اپنے آپ کو کسی الجھن میں نہ ڈالیں. یہ گولیاں کھانا ضروری ہے، تبھی آپ ٹی بی سے آپ کو نجات ملے گی. اور یہ 4-5 کٹھی کھانا ضروری ہوتی ہیں. کٹھی سے مراد ایک دفعہ بھی پھانکی جا سکتی ہیں، ایک ایک کر کے بھی 5-5 منٹ کے بعد کھائی جا سکتی ہے، لیکن یعنی تھوڑے سے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری ختم کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ گھنٹے بعد باقی چیزیں کھائیں. ایک اس کے ساتھ الجھن یہ ہے کہ یہ چونکہ 4-5 کٹھی ہیں تو تھوڑی سی متلی سی ہوتی ہے، تھوڑا سا دل سا گھبراتا ہے. اگر وہ زیادہ ہوگا تو ڈاکٹر آپ کے لیے اس کے لیے اضافی دوائی تجویز کریں گے. ایک ان ادویات کے ساتھ آپ کو پورا دن پیشاب جو ہے وہ تقریباً سرخ رنگ کا آئے گا. وہ ان ادویات کا کلر ہے، اس سے پریشان نہ ہو. عام طور پہ اگر صبح دوائی لی ہے تو شام تک پیشاب کلیئر ہو جاتا ہے، تو اگلے دن صبح جب اٹھتے ہیں تو پیشاب آپ کا بالکل صاف ہوتا ہے. تو اگر اگلے دن تک نہیں صاف ہوا تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، تاکہ ایک اس دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے. ان ادویات کے ٹی بی کے ادویات کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، ان میں سے ایک ہیپاٹائٹس ہے، یعنی جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو اس کو مانیٹر کرتے ہیں. ٹپیکلی ہم شروع میں بھی لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے دوران بھی کرتے ہیں، اینڈ پہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ دوائی کہیں آپ کو نقصان تو نہیں رہی دے رہی. دوسری ان کی ادویات جو ٹی بی کی دوائی ہے اس میں الجھن ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھا دیتی ہے. یورک ایسڈ بڑھ جائے گا تو بھی آپ کا ڈاکٹر ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کے لیے آپ کو اضافی دوائی کی ضرورت ہے کہ نہیں. کئی دفعہ ہم یورک ایسڈ بڑھے ہوئے کو کچھ نہیں کرتے، چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو انیشیل فیز ہے ٹی بی کی ٹریٹمنٹ کی، جب وہ ختم ہو جائے گی تو یورک ایسڈ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں. کئی دفعہ نہیں بھی دوائی دیتے، وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ایک اس کا اصول یہ ہے کہ اس دوائی کا ایک پراپر کورس ہوتا ہے، اور وہ کورس 2 فیزز میں ہے. پہلی فیز ہے انٹینسو فیز. انٹینسو فیز عام طور پہ 2 یا 3 مہینے کی ہوتی ہے.
دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں یہ انٹینسو فیز 2 مہینے کی ہے، لیکن جو تھرڈ ورلڈ ہے جس میں ہم فال کرتے ہیں اس میں انٹینسو فیز 3 مہینے کی ہوتی ہے، اور 3 مہینے آپ نے وہ 4 یا 5 گولیاں کٹھی کھانی ہیں جس کے اندر فردر 4 یا 5 طرح کی ادویات ہیں. تو یہ 3 مہینے کھانی ہے انٹینسو فیز، اور انٹینسو فیز کے بعد آپ کی ہوگی مینٹیننس فیز. مینٹیننس فیز کیا ہوتی ہے کہ دوائی اب آپ کی بیماری پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے، آپ کے اندر جراثیم ختم ہو گیا، لیکن یہ جو جراثیم ہے ٹی بی کا یہ باڈی میں کئی جگہوں پہ جا کے چھپ جاتا ہے. باڈی کے کئی حصے ہیں جہاں بلڈ سرکولیشن اتنی نہیں ہوتی، تو جراثیم کو وہاں جا کے چھپ جانے کی ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے اور ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی وقت وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تو دوبارہ ایکٹیویٹ ہونے کی صورت میں آپ کو بھی دوبارہ ٹی بی ہو سکتی ہے اور آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. تو یقیناً آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ سے ٹی بی آپ کے کسی اور لوڈ ون کو یا کسی اور کو ہو، تو اس کے لیے مینٹیننس ڈوز بھی لینا ضروری ہے. مینٹیننس ڈوز میں عام طور پہ دوائی کی ڈوز کم ہو جاتی ہے اور دوائیاں اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے منیمم 6 مہینے لینی ہوتی ہے. تو ٹوٹل ٹریٹمنٹ جو اس کی ہے وہ یوزلی 3 مہینے انٹینسو فیز اور اس کے بعد 6 مہینے مینٹیننس فیز. مینٹیننس فیز میں آپ کو بہت فریکوینٹلی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ آلریڈی پریکٹیکلی ٹھیک ہو چکے ہیں، صرف اپنا ایک فرض پورا کر رہے ہیں تاکہ بیماری آپ کو دوبارہ سے نہ ہو، لیکن وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی انیشیل فیز ہے. اس میں الجھنیں آئیں گی، کئی دفعہ آپ کو خیال آئے گا کہ میں اب ٹھیک تو ہو ہی چکا ہوں، دوائیوں سے سائیڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں، تھوڑی الجھن بھی ہوتی ہے، کاسٹ بھی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پلیز اپنے اس فرض کی ادائیگی سے کوتاہی مت کریں. آپ کو اگر ٹی بی ہے تو آپ اپنا کورس مکمل کریں تاکہ آپ کی جو آرگن ہے وہ بچے رہیں. اگر آپ کی لنگ کی ٹی بی تھی، جلدی تشخیص ہو جائے، جلدی علاج ہو جائے تو لنگز آپ کے مکمل طور پہ بچ جائیں گے. اگر لیٹ تشخیص ہوتی ہے یا لیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا آپ دوائیاں صحیح نہیں کھاتے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے لنگز میں ڈیمیج ہو جائے گا، ہول بن جائے گا، کیوٹی بن جائے گی، لنگ سکڑ سکتے ہیں. تو ٹی بی ٹھیک ہونے کے باوجود پھر آپ کو تکلیف ساری عمر رہ سکتی ہے، کھانسی، بلغم، خون آنا. اس لیے ساری عمر اپنے آپ کو سزا مت دیں. اگر انفارچونیٹلی آپ کو ٹی بی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا مکمل علاج کریں. ان ادویات کے ساتھ کئی دفعہ ڈاکٹر آپ کو تھوڑی سپورٹیو دوائی دیتے ہیں، کچھ آپ کو تھوڑا سا خوراک بہتر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ٹی بی کی دوائی بہت ضروری ہے. ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ جہاں سے کوئی بندہ ہمیں ٹی بی کا ملتا اس کا علاج کیا جائے تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو اور اس سے اگر کسی اور کو لگنے کا خطرہ ہے وہ بھی ٹل جائے. تو ہم ابھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں ٹی بی کو ایلیمنیٹ کرنے سے. ہمیں ہر بندے کو آپ کے سوسائٹی میں جو بھی رول ہے آپ اپنا رول پلے کریں تاکہ اس ڈی پی بیماری کو ہم ختم کر سکیں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، فار میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیں.